अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। प्लीज़ बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा। इस टाइम आप ऑडियो नॉवल उर्दू पे हैं। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम आप लोगों के लिए एक बिल्कुल ही न्यू शॉर्ट स्टोरी लेके आए हैं। उम्मीद है आपको पढ़ के मज़ा आए और उम्मीद है कि हमें भी पढ़ के मज़ा आए। नावल की शॉर्ट स्टोरी हम स्टार्ट लेते हैं। नावल के नाम के रिलेटेड हम कहेंगे कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। चलें इसका नाम पहले देखते हैं हम। इसका नाम है अभी तो फूल खिले हैं। इसे तहरीर किया है शबाना शौकत ने। इसकी राइटर है, यानी कि एक कंप्लीट नावल है। चलें पढ़ते हैं। इसके यूँ तरके मोहब्बत का सबब होगा कोई, जी नहीं मानता वो बेवफा पहले से था। तेरे आने से तो बस जंजीर ही बदल गई, हम असीरों पर जफा का बाब पहले से था। ये क्या हो रहा है? इनके लबों से बेख्तियार ये फिक्रा अदा हुआ था। सलवा ने हैरत से झटके से गाड़ी रोक दी। सामने लोगों का झमघट्टा लगा हुआ था, यकीनन कोई हादसा। बेटा उतर कर देखो क्या हुआ है। इनके कहने पर सलवा इस्पात में सर हिलाती हुई गाड़ी से उतरी और कुछ ही देर में वापस भी आ गई। इधर नाम के ऊपर खड़ी जबर नहीं दी गई तो ना देने की सूरत में सलवी बनता है, वरना मैंने हमेशा सलवा ही सुना है, तो इस वजह से। दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया है। गाड़ी वाले तो बच गए हैं, दूसरी गाड़ी वाले को काफ़ी चोटें आई हैं। इसने तफसील बताई। अल्लाह रहम करे, मैं देख लूँ। इजाज़त तलब नज़रों से सलवा को देखा, जिसने सर को यूं दाएं बाएं हिलाया जैसे कह रही हो आप नहीं रहेंगी बगैर देखे, और देखकर अपनी जो तबीयत ख़राब करेंगी। उफ। वो करीब पहुंची। वहाँ दो तीन मर्द मिलकर इस आदमी को गाड़ी में डाल रहे थे। बस एक पल को इसका चेहरा इनके सामने आया। इसके माथे से खून बह रहा था। वो बेहोश था, मगर इन्हें एक लम्हा भी नहीं लगा था। इसे पहचानने में वो करंट खा कर पीछे हुई थी। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें इस रात हो जाएंगी अंधी, जो देखे सिवा तेरे सपना किसी का। वो किचन के काम करते हुए मुसलसल गुनगुना रही थी। ओहो, यहाँ हमारे लिए गाने गाए जा रहे हैं और हम बुद्धों की तरह ऑफिस में बैठे बस काम ही किए चले जा रहे हैं। वलीद अचानक आया और तो तेजी से पलटी थी। कोई नहीं, मैं तो बस यूं ही, और आप भी ऑफिस में नहीं बल्कि घर के किचन में मौजूद हैं। वह हंसता हुआ करीब आया। ग्रामर की गलतियां निकालने के बजाय इस जुमले के पीछे छुपी हुई मोहब्बत को महसूस करो माय डार्लिंग। वो मुझे पता है, आप ज़्यादा फ्रैंक होने के बजाय अंदर चलें, मैं चाय ला रही हूँ। इसने वलीद के शानों पर हाथ रखकर इसे पीछे किया। वो हंसता हुआ लाउंज में चला गया। वो चाय के साथ थोड़ा बहुत एहतमाम ज़रूर करती थी, सो इस वक्त भी ब्राउनीज और सैंडविच मौजूद थे। वो ट्राली लेकर लाउंज में आई। ट्राली के नीचे से एक ट्रे निकालकर एक प्लेट में ब्राउनीज और दूसरी में सैंडविच रखकर छोटी प्याली में केचप निकाली और साथ ही कप में चाय डालकर ट्रे तैयार करके हदीद के रूम में आ गई। वो कंप्यूटर में इतना महव था या इसे देखकर हो गया था, वो जान ना पाई। अनीसा ने मुस्कुराते हुए बड़े ट्रे आई थिंक इसके कंप्यूटर के साथ रख दी। ये चाय। हदीद ने निगाह गलत भी इस पर नहीं डाली। वो पलट गई। हदीद उठ चुका था। इसका हाथ मुंह धुला कर बाहर ले आई। वो बहलाना बाप की तरफ बढ़ा था। हदीद उठ चुका था और हदीद ने ही नज़र उसकी जानिब नहीं की। समझ नहीं आया। मेरी जान। वलीद ने इसे गोद में उठा लिया। ओह, इसके हस्बैंड का नाम वलीद होगा ना, तो वहाँ पे मिस हो गया होगा। अनीसा मुस्कुराते हुए वलीद को प्लेट में सैंडविच रखकर देने लगी। वो खुद भी खा रहा था और हदीद को भी छोटे छोटे बाइट्स दे रहा था। हंसते मुस्कुराते मियाँ बीवी, खिलखिलाता बच्चा। किसी ने बड़ी नफरत से ये खुशगवार मंजर देखा था। सलवा, प्लीज़ इसके बारे में मालूम कर। वो ठीक तो है ना? इसे ज़्यादा चोटें तो नहीं आई? मेरा दम घुट रहा है सलवा बेटा, जल्दी पता करो इसके बारे में। इसलिए मोम, मैं आपको मना करती हूँ कि आप ना देखा करें ऐसे सीन। आप में बर्दाश्त तो है नहीं। सलवा को गुस्से के साथ माँ पर प्यार भी आ रहा था, जो किसी को जख्मी, बीमार या दुखी नहीं देख सकती थी। मेरी बच्ची, मुझे बस इतना पता करके बता दो कि वो ठीक तो है ना? इससे कोई बड़ी चोट तो नहीं आई है ना? या अल्लाह इसे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखना। ए रब करीम, करम फरमा, रहम फरमा मेरे मालिक। वो गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रही थी। सलवा ने उलझ कर इन्हें देखा। मॉम तो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो रही हैं। अब इसका पता करने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो तुम अहमद को साथ लेकर चली जाओ। मशवरा हाजिर था। वो गहरी सांस लेती अहमद को बुलाने चली गई। ब्लू चेक वाली शर्ट और ब्लू ही पैंट में मलबूस वो कॉलेज जाने के लिए तैयार था। अनीसा ने नज़र भरकर इसे देखा। वो बहुत खूबसूरत था। बिलाशुबा बड़ी बड़ी आंखों में मकनातीस की सी कशिश थी। घनी भुएं, तीखी नाक और छोटे से दहाने में मुकीद खूबसूरत होंठ। साफ रंगत, मगर ऐसी जाज़बियत जो गोरे रंगत में भी ना हो।
انیسا کو وہ بہت اچھا لگتا تھا، بہت پیارا، حالانکہ وہ اس سے بہت اکھڑ کر بات کرتا تھا، مگر پھر بھی اس کا دل اس کی طرف کھینچتا تھا، جیسے لوہا مقناطیس کی طرف۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا، مگر پھر بھی وہ جان بوجھ کر اسے مخاطب ہوتی، آگے بڑھ کر اس کے کام کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ اگر اسے ناپسند کرتا بھی تھا تو بھی اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرتا تھا، بس اسے دیکھ کر کسی اور طرف متوجہ ہو جاتا تھا۔ سدید سے بھی بات نہیں کرتا تھا، وہ کوئی بات کرتا بھی تو مختصر جواب دے کر ادھر ادھر ہو جاتا، موقع ہی نہیں دیتا تھا کہ کوئی اس سے فری ہو پائے۔ صرف ولید سے بہت احترام ادب سے مخاطب ہوتا تھا۔ وہ ناشتہ ٹیبل پر لگا دیتی، وہ آ کر چپ چاپ بیٹھ کر ناشتہ کرتا اور کالج چلا جاتا۔ اسی طرح کھانا چاہے رات کا ہو یا دن کا، وہ بہت خاموشی سے کھا کر اپنے کمرے میں چلا جاتا، انیسا سے بالکل مخاطب نہیں ہوتا تھا۔ ولید اور انیسا اگر ساتھ بیٹھے ہوتے یا کھانا چائے وغیرہ نوش کر رہے ہوتے، وہ اپنے کمرے میں رہنا پسند کرتا تھا، مگر ان کے ساتھ بھی شامل نہیں ہوتا تھا۔ پہلے پہل تو انیسا اسے بلانے کے لیے اس کے کمرے میں جایا کرتی تھی، مگر اس کے پیشانی کے بل، اس کے چہرے کے ناگوار تاثرات نے اسے سمجھا دیا تھا کہ وہ اپنی حد میں رہے تو بہتر ہے۔ پھر اس نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ سدید کی پیدائش سے اس کا دھیان بھی بٹ گیا تھا، اور اب تو سدید بھی 3 سال کا ہو گیا تھا۔ ان کی دونوں ٹانگیں زخمی ہوئی ہیں اور بائیں بازو پر چوٹ آئی ہے۔ ابھی کچھ دن انہیں ہاسپٹلائز رہنا ہوگا، مگر اچھی بات یہ ہے کہ چوٹیں زیادہ سیریس نہیں ہیں۔ ابھی فی الحال سٹوری زیادہ سمجھ نہیں آ رہی، آہستہ آہستہ آئے گی۔ سلوا نے ہاسپٹل سے آ کر انہیں پوری رپورٹ دی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، صبح مجھے بھی لے چلنا اور ناشتہ وغیرہ بھی لے چلیں گے۔ سلوا کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے، مجھے دیر ہو جائے گی موم، وہ جھنجھلائی۔ تو ایک دن دیر ہو جانے سے کیا ہوتا ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ اجر دے گا تمہیں، ایک بیمار کی عادت کتنا ثواب کا کام ہے، پھر وہ تو ہے بھی دوسرے شہر کا۔ روانی سے کہتے ہوئے انہیں اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ کیا کہہ بیٹھی ہیں۔ یہ تو سلوا کی حیرت سے کھلے منہ اور پھیلی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر وہ ایک دم چپ ہوئی۔ آپ کو کیسے پتا موم کہ وہ دوسرے شہر سے ہے؟ آپ ان کو جانتی ہیں، اس لیے آپ اتنی بے چین ہیں؟ وہ پے در پہ سوال کر رہی تھی اور وہ صرف نوی میں سر ہلا رہی تھی، ان کی آواز بند ہو گئی تھی۔ نصیرہ صفائی کر رہی تھی، اس کی بیٹی رکشی نے مشین لگائی ہوئی تھی، انیسا کھانے کی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ کال بیل کی آواز پر رکشی نے دروازہ کھولا اور عالیہ اندر آ گئی۔ عالیہ آپا آئیے آئیے۔ وہ محبت سے ان کے گلے لگی، ان کے ساتھ سوہا بھی تھی، اورنج اور ریڈ کنٹراسٹ کے جدید لباس میں ہلکا پھلکا میک اپ کی بہاروں کی ساتھی تھی۔ تازگی اپنے اندر سموئے وہ 15 سالہ لڑکی جس کی نوجوانی کا آغاز ہوا تھا، وہ جوانی کی تمام تر خوبصورتیاں اپنے وجود میں لیے منظرنامے کو کتنا خوبصورت بنا رہی تھی۔ کوئی نہیں انیسا سے پوچھتا۔ اسی وقت رکشی صابن اور کدوکش لیے وہیں فرش پر بیٹھ کے اور پلیٹ میں کدوکش رکھ کر تیز تیز صابن کش کرنے لگی۔ صابن کے لچھے تیزی سے پلیٹ میں گرتے ہوئے ایک نرم سا ڈھیر بنا رہے تھے۔ اوئے لڑکی، یہ کیا کر رہی ہے؟ عالیہ مارے حیرت کے منہ میں انگلی دے کر بامشکل بول پائی۔ اف مامی، یہ آپ کیا صابن کا حلوہ بنائیں گی؟ سوہا کو تو سوچ کر ہی دل متلانے لگا تھا۔ انیسا جو کچن میں چلی گئی تھی ہنستی ہوئی باہر آئی۔ رکشی تو پہلے ہی لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ صابن کا حلوہ؟ چلو اسے جلدی سے موزے میں ڈالو۔ رکشی نے مٹھیاں بھر کر وہ صابن ایک جراب میں ٹھونسنا شروع کر دیا۔ یہ ہو کیا رہا ہے، کچھ بتاؤ تو۔ عالیہ سے رہا نہ کیا۔ آپا اس طرح صابن کش کر لیتی ہے تو جلدی گھل جاتا ہے، اور موزے میں ڈال کر آگے سے گھرا لگا دے گی تو کپڑوں سے چپکتا نہیں۔ اس نے یہ طریقہ کہیں سے سیکھا ہے، میں تو بادی ہو گئی ہوں۔ انیسا نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی تو سوہا کی رکی ہوئی سانس خارج ہوئی۔ مائی گڈنس، اس نے جھرجھری لی۔ انیسا نے پہلے تو پرتکلف چائے کا اہتمام کیا، پھر کھانا شروع ہونے سے پہلے حدید بھی آ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر سوہا کی آنکھوں میں تو قندیلیں روشن ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی کمکمے چلنے لگے تھے۔ انیسا جانتی تھی وہ کتنا ہی روکھا کیوں نہ ہو، مگر سوہا کی آمد عالیہ آپا کے گھر جانا اس کی طبیعت میں چونچال لے آتا ہے، پہنچا رہی تھی۔ وہ سب سے نظر بچا کر سوہا کو دیکھتا، اور سوہا کی گرتی گرتی پلکیں اور دم پہ دم گلابی پڑتا چہرہ انیسا کو بے اختیار دونوں پر پیار آتا تھا۔ کھانا بہت ہی خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ آئی تھنک ایک طرف سین تھا حدید کے چھوٹے ہونے کا، اور اب یہ سب بڑے ہو چکے ہیں تو اس کا سین چل رہا ہے۔ اور شام کو ولید کے آنے پر پھر سے ایک ہائی ٹی کا بندوبست کیا گیا تھا، جس میں انیسا کا ساتھ سوہا اور عالیہ نے بھی دیا، مگر ولید بھی باہر سے بہت کچھ لے کر آیا تھا۔ چائے کے بعد وہ جانے کے لیے تیار ہوئی۔ حدیدے نے چھوڑنے گیا تھا، اسے ڈرائیونگ سیکھے بھی سال بھر ہوا تھا، سو شہر کے اندر تو آرام سے گاڑی چلا لیتا تھا۔ یار اب اتنا کچھ کھانے کے بعد تو ڈنر کی بالکل خواہش نہیں رہی، ولید نے اس کے پوچھنے پر منع کرتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ کچن سمیٹ کر آئی تو حدید سے پوچھنے اس کے کمرے میں، آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ لے آئیں جی۔ وہ کوئی بک پڑھا تھا، اس لیے سر اٹھائے بغیر بولا۔ انیسا نے کچن میں آ کر اس کے لیے تازہ روٹی پکائی اور سالن گرم کر کے ٹرے میں رکھ کر اسے دی آئی۔ دودھ وہ چولہے پر رکھ چکی تھی۔ سدید کا فیڈر ولید اور حدید کے دودھ کے گلاس تیار کر کے ان کی سائڈ ٹیبلوں پر پہنچائے، اور حدید کے کھانے کے برتن کچن میں رکھ کر
وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب چونکہ وہ سخت تھکی ہوئی تھی اس لیے اس کی طلب اس کا نرم گرم بستر تھا۔ انہوں نے ایک فلاسک چائے کا تیار کیا، انڈے ابال کر انہیں نفاست سے کاٹ کر نمک اور کالی مرچ چھڑکی، چھوٹے سے ٹفن باکس میں پیک کیے، 2 انڈے فرائی کیے، ایک چیز آملیٹ بنائے، ایک خستہ پراٹھا اور تازہ ڈبل روٹی کا پیکٹ، دودھ اور جوس کے ڈبے اس کے علاوہ تھے۔ سلویٰ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی، بڑے سائز کے شاپر تیار کر کے نکلنے لگی کہ عامر کے ساتھ اشر اور امر آ گئے۔ مجھے تو یاد بھول گیا، اچانک میں کنفیوز ہو گئی تھی، میں انیسہ اور ان کو ساتھ ملا رہی تھی۔ ایون سلویٰ کا سین بھی ہے۔ یہ کہاں کی تیاری ہے؟ عامر نے حیرت سے سارے سامان پر نظر ڈالی۔ سوشل ویلفیئر، آپ کو تو پتہ ہے نا، ہماری موم کا کوئی بندہ دکھی یا زخمی نظر آ تو جائے، بس اب یہ سب ایک بندے کی عادت کے لیے ساتھ لے جایا جا رہا ہے۔ سلویٰ نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کندھے جھکائے۔ عامر نے مسکراتے ہوئے بہن کے کندھوں کے گرد بازو پھیلایا۔ میری بہنا کی کیا بات ہے، یہ تو فرشتے کی مانند ہے۔ آؤ بیٹھو، تم یہ سامان گاڑی میں رکھو جب تک۔ عامر کو ساتھ لیے وہ لاؤنج کی طرف بڑھی۔ اشر سلویٰ کے ساتھ وہ سامان گاڑی میں رکھوانے لگا۔ آنیہ کے لیے آج عریش کے گھر والوں نے آنا ہے تو یہ آپ کو بلا رہی ہے، کہہ رہی تھی آپ آئیں گی تو ہی سارا پروگرام ڈیسائیڈ ہوگا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہاں کیوں نہیں، میں یہ تھوڑے سے کام نپٹا لوں تو چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ تو ایرے گہرے کے کام آنے کے لیے ہر دم تیار رہتی تھی، یہ تو جان سے پیاری بھتیجی کا معاملہ تھا۔ وہ ایک دم یہ جو آپ کہیں جا رہی ہیں وہ چپ سی ہوئی۔ سلویٰ کو کہتے ہوئے اشر کے ساتھ ہو آئے میں سلویٰ کو کہتی ہوں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ لمحوں میں فیصلہ کیا اور اٹھ گئی۔ یہ اچانک پروگرام بنتا ہے ان کا؟ ہاں ابھی 10 بجے فون آیا ہے کہ ہم شام کو آ رہے ہیں۔ صوبیہ کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، مجھے بگایا آپ کی طرف کہ آپا کو لاؤں، وہی کچھ کریں گی۔ سلویٰ کو کہہ دو کہ وہیں آ جائے۔ چلو میں تیار ہوں۔ انہوں نے موبائل پرس میں رکھا اور چشمہ لگا کر چادر اوڑھتی ان کے ساتھ چلتی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ حدید نے MBA کر لیا اور سدید کلاس 2 میں پہنچ گیا۔ حدید کو ایک بہت اچھی جاب مل گئی تھی، وہ بہت خوش رہتا تھا۔ انیسہ سے بھی کچھ بہتر رویہ ہو گیا تھا۔ بدتمیزی تو پہلے بھی نہیں کی تھی، مگر اب وہ کھچاؤ جو پہلے اس کے رویے میں محسوس ہوتا تھا وہ نہیں رہا تھا۔ وہ نہ صرف کھانا اور ان کے ساتھ کھاتا بلکہ تھوڑا بہت ہنس بول بھی لیتا تھا۔ وہ خوش تھا کہ اس کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس دن وہ آفس سے آیا تو لاؤنج میں ہی بیٹھ کے انیسہ اس کے لیے چائے لے آئی۔ سدید لون میں سائیکل چلا رہا تھا۔ آج تھکاوٹ ہو گئی ہے تو سوچا چائے پی کر ہی روم میں جاؤ۔ وہ مسکرایا۔ ہاں چائے پی کر تھوڑا ریسٹ کر لو، فریش ہو جاؤ گے۔ چائے پی کر وہ اٹھا اور اس کے ساتھ جھک کر بیٹھ گیا۔ انیسہ غیر ارادی طور پر تھوڑا سا پیچھے کھسکی۔ حدید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سامنے کیا۔ آپ کے ہاتھ کتنے خوبصورت ہیں۔ اب وہ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں تک لے جا رہا تھا۔ انیسہ نے نرمی سے ہاتھ چھڑایا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ نہ جانے سے کیوں عجیب سا لگ رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اس سے پہلے بھی اتنا فری نہیں ہوا تھا، مگر آج اس کی حیرت ختم ہونے والی نہیں تھی۔ وہ اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اس کے چہرے کے بالکل قریب اپنا چہرہ لایا۔ وہ جھٹکے سے دور گئی۔ حدید تم حواسوں میں تو ہو نا؟ نہیں، تم نے مجھے حواسوں میں رہنے ہی نہیں دیا۔ یہ طنز تخاطب، دیکھنے کا یہ انداز، وہ دم بخود اسے دیکھ رہی تھی کہ ترس اور مزید قریب ہوا کہ حدید آئی تھی۔ تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے، میں اب تمہیں پانا چاہتا ہوں، میں تمہیں اتنی محبت۔ انیسہ نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سدید کی انگلی تھامے ولید کھڑا تھا، حیران۔ یقیناً حدید ایک دم کھڑا ہوا۔ انہوں نے مجھے بس۔ ولید ضبط کی انتہا پر تھا۔ چپ رہو تم۔ انیسہ کا رنگ سفید پڑ گیا، وہ کھڑی ہوئی تو یوں جیسے ابھی گر جائے گی۔ ولید نے حدید کو سخت لہجے میں مخاطب کیا، تم جاؤ اپنے روم میں اور تم آؤ میرے ساتھ۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے اس کے پیچھے بیڈ روم میں آئی۔ مجھ میں کوئی کمی ہے؟ کون سی تمہاری طلب پوری نہیں ہوتی کہ تم اس 22 سال کے لڑکے کو استعمال کرنے لگی بغیر خیال کیے کہ تمہارا اور اس کا کیا رشتہ ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ بلبلائی۔ میں نے جو وہ سب دیکھا ہے، دیکھ کر اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس کے لہجے کی کاٹ نے انیسہ کو زخمی کر دیا۔ آپ کو مجھ پر اتنا سا بھی اعتماد نہیں؟ آپ کے خیال میں ایسی ہوں میں؟ ایسی نہیں تھی تو ابھی بننے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ انیسہ کے سر پر تو چھت آ پڑی تھی، اتنے دھماکے ہو رہے تھے کہ اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ مان دروازے پر دستک دے کر حدید اندر آیا۔ آئی ایم سوری، مگر میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے مجھے ایسے فزیکل کیا کہ بٹ آئی ایم سوری پاپا۔ او مائی گاڈ۔ انیسہ آئی تھنک ولید کی بیوی ہے، شاید سوتیلی۔ بیوی کہاں سوتیلی تھی، شاید دوسری، اور حدید کی سوتیلی مدر ہے۔ اور حدید نے بھی اس کے ساتھ کیا کیا، خود کیا اور بعد میں نام اس پہ لگا رہا ہے۔ اور سدید میں آئی تھنک وہ انیسہ اور ولید کا بیٹا ہے، مطلب لائک انیسہ کی طرف سے سگا بیٹا ہے، ولید کا بھی سگا بیٹا ہے۔ ایک حدید بس انیسہ کا سوتیلا بیٹا ہے شاید۔ گڑگڑ کرتی پوری ٹرین انیسہ کے وجود کے پرخچے اڑاتی گزر گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے حدید کو دیکھ رہی تھی جو بھی مزید کہہ رہا تھا۔ یہ بہت
دنوں سے مجھ سے فرینک ہو رہی تھی، مگر آج یہ کچھ زیادہ ہی، بس آگے کچھ نہیں۔ اسے روک کر ولید انیسہ کی طرف مڑا۔ تم ہرگز ایسے پاکیزہ رشتوں کی اہل نہیں ہو، تم کسی کے ساتھ ایسے مقدس بندش میں بندی رہنے کی اہل بھی نہیں ہو۔ تم اٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، تم اب میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کا لہجہ بے لچک تھا۔ نہیں ولید، یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ تڑپ کر ولید کی طرف بڑھی، مگر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں، ایک لفظ اور مزید نہیں کہنا، اٹھو اور چلو، میں چھوڑ دوں گا تمہیں، ورنہ دوسری صورت میں غلط طریقے سے نکالی جاؤ گی۔ ولید کی آنکھیں خون چھلکا رہی تھی اور لہجہ بہت سنگین تھا۔ انیسہ تڑپ کر رونے لگی۔ نہیں ولید، پلیز ایسا نہ کرے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ولید بغیر کچھ کہے دروازے سے باہر نکل گیا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ وہ حدید کی طرف دیکھ کر روتے ہوئے چیخی۔ وہ مبہم سا مسکرایا، اس کی خوبصورت مقناطیسی آنکھوں کی چمک دگنی ہو گئی تھی، معصوم چہرے پر خباثت ہی خباثت تھی۔ انیسہ آؤ۔ باہر کھڑے ولید کی آواز سن کر وہ مدہش ہوئی۔ سدید کہاں تھا؟ شاید ولید کے ساتھ۔ وہ تیزی سے لاؤنج کراس کر کے پورچ میں آئی۔ سدید کہاں ہے؟ تم گاڑی میں بیٹھو۔ سرد آواز، بے محل لہجہ۔ پر سدید کو تو آنے دے، وہ نہیں آئے گا۔ ولید اس کی طرف دیکھے بغیر ونڈو اسکرین سے باہر دیکھتا رہا۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ وہ میرے بغیر کیسے رہ سکتا ہے، اور میں اس کے بغیر؟ جب حدید اپنی ماں کے بغیر رہ لیا تو سدید بھی رہ جائے گا۔ میرے بچوں کے نصیب میں ہی ماں نہیں ہے۔ لہجے سے کرب چھلک رہا تھا۔ وہ گاڑی سے دور ہوگی۔ میں اپنے بیٹے کو لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ میں تم جیسی بد کردار عورت کے حوالے اسے نہیں کروں گا۔ ضد کرو گی تو بہت برا ہوگا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ انیسہ کو لگ رہا تھا کہ آج اس کے لیے قیامت برپا ہو چکی ہے۔ اس کے الفاظ پتھروں کی شکل میں سنگساری کرے ہیں، زمین آسمان پھٹ چکے ہیں۔ اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ عریش اور اس کے گھر والوں کی آمد نے خوشگوار ہلچل مچائی تھی۔ سین شفٹ۔ سارا دن خوشخبری اور مہمانداری میں گزر گیا تھا۔ وہ صوبیہ کے ساتھ مصروف رہی۔ رات کو گھر واپس آئیں تو کچن میں رکھے برتنوں کو دیکھ کر وہ زخمی یاد آ گیا۔ سلویٰ بیٹا، اس کی طبیعت کیسی تھی؟ بہتر تھا موم۔ اس نے بغیر چونکے ایسے جواب دیا جیسے وہ ان کی طرف سے اس سوال کی منتظر تھی۔ کچھ کہا تو نہیں؟ ناشتہ دیکھ کر وہ کچھ ہچکچاہٹ اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ کہہ رہے تھے آپ نے اتنا تکلف کیوں کیا، اور حیران بھی ہو رہے تھے۔ دو بار پوچھا آپ کون ہیں اور مجھے کیسے جانتی ہیں۔ وہ اس بے پرواہ انداز میں بتا رہی تھی۔ پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا کل میں اور میری موم گزر رہے تھے تو ہم نے آپ کو زخمی حالت میں دیکھا، تو ہاسپٹل کا تو وہی پتہ چل گیا تھا۔ نام بھی ایک صاحب نے آپ کے ID کارڈ سے پڑھ کر سب کو بتا دیا تھا، تو ہم نے ڈھونڈ لیا۔ اور میری موم آپ کے لیے بہت فکر مند تھی، تو انہوں نے یہ ناشتہ خود اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے بھیجا ہے۔ پھر کیا کہا اس نے؟ ان کا وہی حال تھا، تھینکس کہا، اور پھر ان کی فیملی آ گئی تھی۔ وہ آپس میں باتیں کرنے لگے اور ہم دونوں چلے آئے۔ وہ بھی شاید اس کی فیملی کی تفصیل بھی پوچھنا چاہ رہی تھی، پر سلویٰ اپنا اسائنمنٹ بنانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ انسان مر جاتا ہے تو کم از کم دنیا کی نظروں میں تو پرسکون ہو جاتا ہے، ہر اذیت درد تکلیف سے نجات پا لیتا ہے، مگر زندہ انسان جو ایک ساتھ اتنی مشکلات اور تکالیف میں مبتلا ہو جائے، وہ دنیا کے لیے ایک تماشا بن جاتا ہے۔ چاہے دل بہلانے کو تماشا دیکھا جائے، چاہے عبرت حاصل کرنے کے لیے دیکھا جائے، مگر اسے بار بار دیکھا ضرور جاتا ہے، اور بار بار نہ کہیں تو ایک بار تو ضرور صحیح۔ تو انیسہ بھی ایک تماشا بن گئی تھی۔ لوگوں کے لیے ہنستا بستا گھر اجڑ گیا تھا، بیٹا چھن گیا تھا، نہ راتوں کو سوتی تھی، نہ دن کو سکون میسر تھا۔ 7 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ سدید جسے وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی، وہ اپنے ساتھ سلاتی تھی، وہ اب اس کے بغیر اس کا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ ایسی بے قراری کہ دل چاہتا ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی جائے اور اپنا سدید لے آئے، مگر پھر بھری مٹی کی طرح سے ڈھے جاتی۔ کھانا سامنے رکھا رہتا، اسے ہوش نہیں ہوتا تھا کہ وہ کھائے۔ اس کی امی زبردستی کھلاتی تو وہ چند لقموں کے بعد اٹھ کر منع کر دیتی۔ چند دنوں میں وہ عادی ہو گئی تھی۔ امی روحانسی ہو جاتی۔ انیسہ بیٹا خود پر قابو پاؤ، ایسے کیسے زندگی گزرے گی؟ یہی تو سمجھ نہیں آتا امی، یہی تو سمجھ نہیں آتا کہ کیسے رہ پاؤں گی میں اپنے بچے کے بغیر، کیسے جیوں گی میں؟ میری آنکھوں کے آگے سے وہ ہٹا ہی نہیں۔ اس کے آنسو روانی سے بہہ نکلے۔ نماز پڑھو میری بیٹی، دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ کی عبادت میں ہے۔ تم اس کی عبادت میں لگ جاؤ گی تو سکون بھی آ جائے گا۔ پڑھوں گی نماز، لیکن امی آپ بھائی سے کہہ کر دیکھیں ولید سے میرا بچہ مجھے لا دیں۔ ان سے کہیں کہ میں ایسی نہیں ہوں، میں ایسے کیسے ہو سکتی ہوں۔ انہیں یقین دلائے تو وہ مجھے میرا سدید دے دیں گے۔ وہ ان کی منت کر رہی تھی۔ ان کی آنکھیں نم ہوئی۔ کیسی آزمائش ہے یہ! اولاد بھی خود اپنی اولاد کے لیے تڑپتے ہوئے بھول جاتی تھی کہ ان کی اولاد، اور اسے یوں بے چین دیکھ کر خود کتنی بے چین و بے قرار ہو جاتی ہیں۔ کہ دونوں بیٹے ولید کے پاس گئے تھے، مگر اس کا رویہ بے لچک تھا۔ وہ انیسہ کو کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ طلاق تو دے ہی چکا تھا، اب وہ کچھ نہیں دینا تھا اسے، کچھ بھی نہیں۔ انیسہ کا جہیز کا سامان، اس کی جولری، سب وہی تھا، نہ ان کی طرف سے طلب کیا گیا نہ اس نے بھیجا۔ رفتہ رفتہ انیسہ نماز کی طرف راغب ہونے لگتی۔ دل کی وحشت بے کلی کو کچھ دیر کے لیے قرار آتا اور پھر سجدے میں بلکنے لگتی۔ اے میرے اللہ، میرے دل کو سکون دے، مجھے میرے بچے سے ملا دے، اللہ مجھ پر رحم فرما۔
اس کی امی اور اس کے بھائی کوشش کر رہے تھے کہ اس کا ذہن بٹ جائے۔ اس دن اس کے بڑے بھائی اس کے پاس آ کر بیٹھے۔ انیسہ تم اپنی جاب پھر سے جوائن کیوں نہیں کر لیتی؟ دانش مجھے ملا تھا، کہہ رہا تھا کہ انیسہ جیسی ذہین لڑکی پھر نہیں ملی، وہ تمہیں اس پوسٹ پر رکھنے کو تیار ہے، زیادہ سیلری کے ساتھ تم بتاؤ کرو گی؟ پتہ نہیں میں کر پاؤں گی یا نہیں۔ اس کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ انہوں نے اس کا سر تھپتھپایا۔ تم ضرور کر لو گی۔ پھر وہ اسے ساتھ لے کر گئے۔ کچھ دن وہ کنفیوز رہی پھر آہستہ آہستہ سیٹ ہوگی۔ مصروفیت نے اس کی اذیت کم کرتی تھی۔ وقت کے گزرنے پر امی ساتھ چھوڑ گئی۔ بڑے بھائی کو سعودیہ میں اچھی جاب ملی تو وہ وہاں شفٹ ہو گئے، مگر اس کے لیے ایک سرپرائزنگ گفٹ چھوڑ کر جو آئندہ آنے والے وقت میں ان کے جینے کا سامان بنا تھا۔ آذر بھائی کا فون تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی کچن میں آئی۔ بھائی سے بات کر کے موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ سلوا پتہ کرو وہ لڑکا ہسپتال میں ہے یا ڈسچارج ہو گیا ہے؟ لڑکا؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ آئی تھنک وہ اچھے خاصے مرد ہیں، لڑکے تو نہیں۔ انیسہ کو ہنسی آئی۔ اچھا بابا، میرے لیے تو وہ لڑکا ہی ہے، چلو نا میری بیٹی پتہ تو کرو۔ وہ کہہ کر اپنا فون لینے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بھی ہاسپٹل میں ہی ہے، آؤ چلیں دیکھتے، راستے سے فروٹ اور جوس بھی لے لیں گے۔ وہ اٹھ گئی۔ سلوا نے دیکھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ ہاسپٹل کے اس روم کے سامنے آ پہنچی جس میں وہ زخمی مقیم تھا۔ دستک کے جواب میں یس سن کر اس کی دھڑکنیں بے ربط ہوئی، مگر سلوا کے دروازہ کھولنے پر وہ اندر داخل ہو گئی۔ وہ دروازے کی طرف ہی منتظر نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر اس کی نظریں ساکت ہو گئی تھیں۔ السلام علیکم، کیسے ہو بیٹا؟ وہ اسی نرمی و علمی سے مسکرائی جو ان کا خاصہ تھی۔ آپ کیسے؟ وہ ہکلایا۔ ہاں میں اب کیسی ہوں؟ وہ یوں بات کری تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ درمیان کا یہ جو 18 سالہ عرصہ گزر گیا وہ بیچ میں آیا ہی نہ ہو۔ اس نے بامشکل تھوک نکلا۔ ٹھیک ہوں اب موم، آپ بیٹھیں۔ سلوا نے انہیں کرسی پیش کی۔ وہ بیٹھ گئی۔ وہ حیرت سے کبھی سلوا کو اور کبھی انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ کی بھتیجی ہے میری، آذر بھائی کی بیٹی۔ وہ پھر شفقت سے مسکرائی۔ وہ یکٹک انہیں دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں واش روم کا دروازہ کھلا اور سوہا باہر آئی۔ ان پر نظر پڑتے ہی وہ وہیں منجمد ہو گئی۔ ایک لمحہ نہیں لگا تھا حدید اور سوہا کو انہیں پہچاننے میں۔ 18 سال بعد وہ دونوں انہیں دیکھ رہے تھے اور سوائے عمر بڑھ جانے کے ان میں کوئی چینج نہیں آیا۔ وہ خوبصورت چہرہ وہی نرمی و شفقت ملائمت سے تھا، بھرپور مسکراہٹ۔ سوہا کو دیکھ کر وہ اٹھ سکی۔ کیسی ہو بیٹا؟ اس سے گلے مل کر وہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہوں۔ وہ حدید کے قریب بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ ہم دونوں گھر جا رہی تھی کہ راستے میں حدید کو زخمی دیکھا۔ میں تو آج آئی ہوں، سلوا پہلے بھی آ چکی ہے، انہوں نے وضاحت دیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ حدید نے مدھم آواز میں پوچھا۔ الحمدللہ، وہ مسکرائی۔ تم اب یہاں ہوتے ہو یا کسی کام سے آئے تھے؟ مجھے پہلے ہی لگ رہا تھا کہ یہ عورت انیسہ ہوگی اور حدید جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہی ہوتا ہوں، ٹرانسفر کروا لی ہے میں نے۔ تو وہ رکی۔ وہ میرا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے؟ آپ حدید کا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ وہ سمجھ گیا کہ وہ کیوں اٹک رہی ہیں۔ انہوں نے سکون کی سانس لی۔ بڑا ہو گیا ہوگا اب تو، کچھ زیادہ ہی بڑا ہو گیا ہے۔ اس بار حدید کے لہجے میں تلخی چھلکی، بالکل پرانے حدید کی طرح جو ہم وقت سب سے ناراض رہتا تھا۔ کچھ زیادہ بڑا؟ وہ الجھی، لیکن اس بار اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سوہا تو ویسے ہی خاموش تھی۔ اب چلے موم؟ سلوا اکتا گئی تھی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا وہ حدید کے متعلق کچھ اور پوچھے۔ ایک پیاس کا صحرا جو اندر ہی اندر ریت اڑا رہا تھا، اس پر کچھ چھینٹے پانی کے پڑ جائیں، کچھ تو اس جان نکالتی پیاس کا ازالہ ہو جائے۔ پر حدید تو بالکل چپ تھا اور خود سے وہ اور کتنا پوچھتی، سو اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا چلتی ہوں۔ اب وہ کچھ اور کہتی کہ دروازہ کھلا اور 3 بچے، ایک تقریباً 16 سال کا لڑکا، 12 یا 13 سال کی لڑکی اور چھوٹا شاید 7 سال کا لڑکا تیزی سے اندر آئے اور حدید سے باری باری ملنے لگے۔ پایا ایسے کچھ کہہ رہے ہیں وہ، یہ شاید پاپا۔ انیسہ کا دل چاہ رہا تھا تینوں کو پیار کرے، خصوصاً چھوٹے کو دیکھ کر تو دل بہت کھینچ رہا تھا، یوں جیسے حدید آنکھوں کے سامنے آ گیا ہو۔ ماشاءاللہ وقت کتنا آگے بڑھ گیا ہے، انہوں نے دل میں سوچا۔ سلوا کو اشارہ کرتی ہوئے آگے بڑھ گئی۔ دروازے سے اندر آتے ولید کو دیکھ کر وہیں جم گئی۔ وہ بھی ان پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک گئے تھے۔ ان کے چہرے اور آنکھوں میں حیرت جیسے جم سی گئی تھی۔ پتہ نہیں کب تک یہ سکتا چھایا رہتا کہ وہی چھوٹے والا چہکا، دادو آئیں نا، بابا سے ملیں۔ ہاں۔ وہ چونکے اور سائڈ میں ہو گئے۔ انیسہ تیزی سے آگے چلی گئی۔ سلوا تیز قدم اٹھاتی پیچھے آئی تھی۔ آپ بھی نا موم، کہاں تو اٹھ ہی نہیں رہی تھی اور کہاں ایک دم ہی اتنی تیزی سے آئی کہ مجھے بھی ساتھ نہیں لیا۔ وہ خاموشی سے چلتی گئی۔ گھر واپس آ کر وہ بالکل خاموش اور اداس تھی۔ موم طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ ہاں ٹھیک ہوں، تھوڑی دیر لیٹنا چاہتی ہوں۔ اوکے۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ اپنی سوچوں سے ابھی سے الجھنے لگی۔ وہ بہت ثبت حوصلے سے زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا نا کہ وہ سب بھول بھی چکی تھی۔ انہیں سب یاد تھا، سب کچھ۔ وہ بے درد جس نے محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کے وعدے کیے، وہ 8 سالہ محبت نبھا کر ہی تھک گیا، اور جس طرح بدگمان کیا گیا اسی طرح ہو بھی گیا۔
پل نہیں لگایا تعلق توڑنے میں کہ کہیں کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر یہ اس کی آہذاری سے متاثر ہو کر فیصلہ کرنا مشکل نہ تھا۔ اس کا معصوم بچہ چھین لیا جس سے بچھڑنے کی اذیت زندگی کی ہر خوشی پر بھاری تھی۔ ہر رات ان کا تکیہ ان کے آنسوں سے بھیگ جاتا تھا، دن بھر وہ ضبط کرتی رہتی، ہر رات کو سدید کی یاد اس شدت سے حملہ آور ہوتی کہ وہ تڑپ نہیں سکتی، نہ جانے کس پہر نیند کے آغوش میں چلی جاتی۔ صبح جب سب لوگ فریش اٹھتے، وہ بھاری سر کے ساتھ نماز ادا کرتی۔ ان 18 سالوں میں نہ دل ہلکا ہوا تھا نہ سر، دونوں بوجھ تلے لدے رہے تھے۔ اسی دکھ کی چادر لپیٹ کر یہ 18 سال گزار دیے، اور جنہوں نے دکھ دیے وہ اپنی زندگی میں کتنے خوش تھے۔ وہ خدا نخواستہ ان کی خوشی میں ناخوش تو نہیں تھی، لیکن ایک ملال سا تھا کہ کسی کو بھی کہیں ان کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی، کسی کے چہرے پر کوئی افسوس، کوئی حسرت انہیں نظر نہیں آئی تھی۔ تو سدید وہ بھی یقیناً خوش ہوگا، بچہ ہی تو تھا جب ان سے الگ ہوا تھا، تو اب تو بڑے ہو کر اس کی اور کتنی ہی دلچسپیاں ہوں گی جن میں مگن اسے ماں کی کہاں یاد آتی ہوگی، اور آتی بھی کیوں، بد کردار ماں جسے اس کے باپ نے اس کی گمراہی کے بنا پر نہ صرف گھر سے نکال دیا بلکہ طلاق بھی دے دی۔ اس کے متعلق اسے کیا کیا بتایا گیا ہوگا، وہ تو ایسی ماں کا ذکر بھی سننا نہیں چاہتا ہوگا۔ حدید اور سوہا کی شادی ہوگی، یعنی حدید تو بے قصور ہی جانا گیا، سوہا نے بخوبی گھر سنبھال لیا، اس کے بچوں نے گھر میں چہکاریاں بکھیر دی تو ان کی کمی محسوس بھی کیسے کی جاتی۔ ولید کچھ کمزور ہو گئے تھے، عمر کا بھی تقاضا تھا، حدید ویسا ہی شاندار، خوبصورت اور مغرور، سوہا بھی دلکشی میں اس سے کم ہرگز نہیں تھے۔ بچے بھی بہت پیارے، صرف سدید کو دیکھنا نصیب نہیں ہو پایا۔ ان کا تڑپتا دل کہیں قرار نہیں پاتا تھا، بس ایک جھلک سدید کی دیکھنے کی اتنی تڑپ تھی کہ وہ ہر پل بیکل رہتی تھی۔ آنسو تواتر سے تکیے میں جذب ہو رہے تھے، دل اتنا بے چین ہو رہا تھا کہ ابھی ہاسپٹل پہنچا ہے حدید کی منت کرے کہ انہیں صرف ایک بار سدید سے ملوا دے، اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ موبائل فون اٹھا کر ٹائم دیکھا، رات کے 12 بج چکے تھے۔ پتہ نہیں وہاں جانا مناسب تھا یا نہیں، وہ کشمکش میں تھی کہ دروازے پر دستک دے کر سلویٰ اندر چلی گئی۔ موم آپ جاگ رہی ہیں نا؟ مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تو میں آپ کے پاس چلی گئی۔ اچھا، کیا اسٹڈیز مکمل ہوگی؟ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ جی سب ہو گئی۔ اب آپ یہ بتائیں کیوں نہیں سوئی؟ ایسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی، پاپا کا فون آیا تھا، آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے، مگر میں نے کہا میں دیکھ لوں، سو نہ گئی ہو، کرواؤ بات۔ وہ میرے فون پر نہیں کر سکتا تھا، اسے ٹائم دیکھنے کی کیا پڑی تھی۔ وہ اپنا فون اٹھانے لگی مگر اتنی دیر میں سلویٰ کال ملا چکی تھی۔ یہ لیں۔ انہوں نے فون اس کے ہاتھ سے لیا اور السلام علیکم کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو نیزا؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ عطیہ بھابی اور بچے سب ٹھیک ہے، تم اپنی سناؤ۔ 10 بجے سو جانے والی میری بہن کیسی ابھی تک جاگ رہی ہے؟ وہ خوش دلی سے پوچھ رہے تھے۔ بس یوں ہی، کیا کہتی، اتنا بول کر ہی چپ ہو گئی۔ خیر یوں ہی تو نہیں، مجھے لگ رہا ہے تم کسی وجہ سے ڈسٹرب ہو، مجھے نہیں بتاؤ گی؟ محبت بھرے لہجے نے انہیں رلا دیا تھا۔ ان کے دونوں بھائی کسی بہن سہیلی کی طرح ان کے دل کا حال جان لیتے تھے، وہ کچھ بھی نہ کہتی انہیں پتہ چل جاتا تھا۔ وہ انہیں بتانے کی آئی تھی، ساتھ ساتھ آنسو بھی بہتے رہے۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے کچھ چھوڑ کر لو، اللہ نے چاہا تو تمہاری بے گناہی ثابت ہو کر رہے گی۔ ہم جا کر مل بھی لے تو فائدہ نہ پہلے ہوا تھا نہ اب ہوگا۔ پتہ نہیں وہ سدید کے دل میں تمہارے خلاف کتنا زہر بھر چکے ہوں گے کہ وہ تم سے ملنے کو ہی تیار نہ ہو، پھر سوچو تمہارا کیا حال ہوگا، بس دعا ہی کر سکتے ہیں۔ یہی سوچ تو نیزا کو روکے ہوئے تھی، ورنہ اسے تو ان کا ایڈریس آج بھی یاد تھا۔ کئی بار دل چاہا کہ ہر بندی توڑ کر اپنے سدید سے مل لائے، مگر پھر آگے کے رویے سوچ کر وہی ڈھے جاتی تھی۔ بہت دیر آذر بھائی سے سمجھاتے رہے، جب فون بند کیا تو 1 بج چکا تھا۔ سلویٰ نے اپنے ایک ٹیبلٹ اور پانی ان کے آگے کیا، انہوں نے مسکراتے ہوئے گولی نکل لی۔ ایک پرسکون نیند کی بہت ضرورت تھی انہیں، وہ ہر یاد سے پیچھا چھڑا کر سو جانا چاہتی تھی۔ انہیں لٹا کر سلویٰ ان کا سر دباتی رہی جب تک کہ وہ سو نہ گئی۔ ان کے سو جانے کے بعد اس نے ان کے اوپر چادر درست کی اور خود بھی لیٹ کر آنکھیں موند لی۔ سدید ولید لاؤنج میں اس کے منتظر بیٹھے تھے۔ وہ حدید کے گھر شفٹ ہوتے ہی واپس آ گئے تھے، انہیں سدید کی فکر تھی۔ وہ اکیڈمی سے واپس آیا تھا، وہ ان کی آواز پر ان کے پاس آ گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ انہوں نے محبت سے کہا۔ ٹھیک ہوں، مختصر جواب، منتظر نگاہیں کہ کب اظہر ملے اور وہ اپنے کمرے میں جائے۔ حدید کا نہیں پوچھو گے کہ وہ کیسا ہے اب؟ ان کی آواز میں نرمی تھی، اس کے چہرے کے عضلات میں تناؤ آیا۔ ٹھیک ہی ہوں گے، تبھی تو آپ واپس آئے ہیں۔ وہ کتنی ہی دیر سے دیکھتے رہے، اسے دیکھتے رہے۔ بھائی یہ تمہارا نئی اطلاع ہے؟ اس کا لہجہ استضافیہ تھا۔ ولید کو ضبط کے کڑے مراحل سے گزرنا پڑا۔ فریش ہو کر آ جاؤ، پھر دونوں کھانا کھائیں گے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ولید نے سر صوفے کی بیگ پر رکھا اور آنکھیں موند لی۔ بند آنکھوں میں پھر سے انیزا آ گئی، کل سے یہی ہو رہا تھا، وہ کسی طرح انہیں جھٹک نہیں پا رہے تھے۔ پنک کاٹن کے سوٹ میں ہم رنگ سکارف چہرے کے گرد لپیٹے، شانوں پر سلیقے سے دوپٹہ جمائے، ویسی کی ویسی خوبصورت نرم تاثرات والے چہرے کے ساتھ، حتیٰ کہ وہ معصومیت جو ان کا خاصا ہوا کرتی تھی وہ بھی اسی طرح قائم تھی۔ ولید کو تو یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ حدید کو دیکھنے کے لیے آئی تھی۔
اپنے مجرم کو جس نے اس دواجی زندگی تباہ و برباد کر دی تھی، وہ انہیں دیکھ کر فوراً وہاں سے چلی گئی، مگر وہ تادیر سوچے میں ڈوب رہے۔ حدید اور سوہا ان کی کیفیت سمجھ کر خاموش ہی رہے تھے۔ انیسہ کو طلاق دے کر اسے سدید چھین کر اپنی طرف سے انہوں نے خود سے کی گئی اس بے وفائی کا انتقام لے لیا تھا۔ سدید بہت بری طرح روتا بلکتا ماں کو یاد کرتا انہوں نے عالیہ آپا کو کچھ دن کے لیے بلا لیا۔ وہ اپنی سی کوشش کرتی ہار گئی، پر وہ بچہ قابو میں نہ آیا۔ پھر حدید نے اسے اپنے ساتھ لگائے رکھا، جیسے پہلے کبھی بلاتا بھی نہ تھا۔ اس پر اپنا سارا ٹائم لٹانے لگا۔ رفتہ رفتہ وہ بہل ہی گیا، مگر خود ولید بہت چپ چپ رہنے لگے تھے۔ ان کی پہلی شادی بہت کم عمری میں ہی ان کی کزن ربیہ سے ہوئی تھی۔ حدید 2 سال کا تھا کہ اسے بریسٹ کینسر ہوا اور 4 سال حدید کو چھوڑ کر وہ اپنی نیند سے ہو گئی۔ کتنا عرصہ ولید یوں ہی اپنے کام میں مگن رہے کہ بہنوں کو لگا وہ شادی کریں گے ہی نہیں، کہ انہوں نے خود ان کے آگے انیسہ کا نام پیش کیا۔ وہ انہی کے آفس میں کام کرتی تھی۔ جب ان کی اور انیسہ کی شادی ہوئی تو حدید 14 برس کا ہو چکا تھا اور ولید کی بہلانہ محبت کا محور مرکز تھا۔ اس سے ان کی توجہ کے لیے سمٹنے کی عادت ہو چکی تھی۔ پھر یہ عورت، اس کے بعد اس کا بیٹا، دونوں اس کے باپ کی محبت میں شراکت دار بن گئے تھے۔ جب بھی ولید سدید کو گود میں اٹھاتا، اسے پیار کرتا، حدید کے اندر شعلے بھڑکنے لگتے۔ اس نے اس کا بس نہیں چلتا تھا وہ انیسہ اور سدید کو اپنے گھر سے، اپنے باپ کی زندگی سے باہر نکال پھینکے۔ وہ پوری کوشش کرتا کہ وہ ان لوگوں کے پاس نہ ہی بیٹھے، نہ پسندیدہ منظر نہ خود دیکھے، نہ دوسروں پر اپنی پسندیدگی ظاہر کرے۔ سو وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتا تھا۔ انیسہ اس کی سنجیدگی اسے خائف اور اپنی پہلی کوششوں میں ناکامی کے بعد اسے باہر بلانے کے بجائے کمرے میں ہی سب کچھ پہنچا دیتی تھی۔ اس کے ذہن میں لاوے پکتے رہتے۔ پھر اسے موقع مل ہی گیا، سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہوا، اس کا مشن کامیاب رہا۔ وہ بہت خوش تھا، مگر ایک چیز غلط ہو گئی تھی، ولید نے سدید کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ حدید تو یہی سمجھا تھا کہ وہ بھی انیسہ کے ساتھ چلا جائے گا، مگر مجبوری تھی۔ ایسے میں اس کی اور سوہا کی شادی جلدی کرنی پڑی۔ عورت کے نہ ہونے سے پورا گھر ڈسٹرب ہو چکا تھا، سو اب سوہا ہی اس کمی کو پورا کر سکتی تھی۔ سوہا نے خوش اسلوبی سے گھر سنبھالا تھا، بلکہ وہ سدید کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ اس کا بڑا بیٹا عبدالمعید پیدا ہوا تو عالیہ اس کے پاس آ گئی۔ اس کے اور بچے کی دیکھ بھال گھر کے کام سب خوش اسلوبی سے نبھا رہی تھی۔ اس وقت وہ سوہا کے پاس بیٹھی تھی، تھکے ہارے ولید اپنے کمرے میں، جبکہ سدید کوچنگ میں اور حدید آفس میں۔ پورے گھر پر صرف اور صرف سوہا کا راج تھا۔ انہوں نے سرشماری سے سوچا، وہ یہی تو چاہتی تھی کہ اس گھر میں راجدھانی ان کی سوہا کی ہو۔ حدید کی مسلسل برین واشنگ کرنا، انیسہ کے متعلق ولید سے کچھ نہ کچھ غلط بیانی کرنا، سوہا کا حدید کو بھڑکاتے رہنا، ان سب چیزوں کا یہی تو انجام ہوتا تھا۔ آج ان کی بیٹی بلا شرکت ہر چیز کی مالک تھی۔ وہ سیاہ کرے یا سفید، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ ہونا بڑے ٹھاٹ سے رہتی تھی، میرا تو اندر تک جل جاتا تھا جب اسے عیش کرتے دیکھتی تھی، اور اب بھائی کی ویران زندگی دیکھ کر کوئی خلش بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، حدید اور سوہا کے 3 بچے ہوئے اور بڑے بھی ہو گئے۔ سدید بھی اب 24 سال کا ہو چکا تھا، وہ ایم کام کر رہا تھا۔ اس شام وہ نٹھال سا لیٹا ہوا تھا، اکیڈمی نہیں گیا تھا۔ بھابھی پانی دے دیں، اس نے پکارا۔ آئی سدید، وہ بچوں کے لیے فرینچ فرائز بنا رہی تھی۔ چولہا بند کر کے پانی گلاس لے کر اس کے کمرے میں آئی تو وہ لیٹا ہوا تھا۔ کیا ہوا سدید؟ اس نے سائڈ ٹیبل پر گلاس رکھا اور اس سے پوچھا۔ سر میں بہت درد ہے، اس کی بھاری آواز آئی تھی۔ ٹیبلٹ لا دوں؟ سوہا کو تشویش ہوئی۔ وہ مڑی تاکہ کچن سے اس کے لیے ٹیبلٹ لے آئے کہ سدید نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ حیرت سے مڑی کہ سدید نے جھٹکا دے کر اسے قریب کر لیا۔ وہ اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ وہ کھڑا ہو چکا تھا، اس کے سنبھلنے سے پہلے اس نے اسے بازو میں جکڑ لیا۔ حیرت اور صدمے کی زیادتی نے سوہا کو مجمد کر دیا۔ سدید، وہ حواسوں میں آ کر چیخی، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ محبت کر رہا ہوں آپ سے، اس میں غصے کی کیا بات ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا دھیمی آواز میں بولا تھا۔ وہ کانپ گئی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم، چھوڑو مجھے۔ وہ زور سے چیخے اور چیخے، عجیب فرمائش تھی۔ سوہا کے پاس تو حیران ہونے کا بھی وقت نہیں تھا، وہ سچ مچ بری طرح ہانپنے لگی تھی۔ ولید اپنے کمرے سے دوڑتے ہوئے آئے، بچے لانچ اور حدید جو آفس سے ابھی واپس آیا تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ، فون اور چابیاں صوفے پر پھینکی اور سدید پر چپٹا۔ تم خبیث انسان، تم اتنا گر کے ہو، تمہیں اپنے اور اس کے رشتے کی حرمت کا پاس بھی نہیں رہا۔ اس نے جھٹکے سے سوہا کو الگ کیا اور بے در پے سدید کے منہ پر مکے مارے تھے۔ انہوں نے خود میرے ساتھ یہ خود آئی تھی میرے کمرے میں۔ اس نے جھٹکے سے خود کو چھڑوایا۔ بکواس نہیں کرو سدید، سوہا چیخی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ خود آئی تھی میرے پاس، یہ بہت دنوں سے مجھے۔ سدید، بس کر دو، مت بولو اتنا جھوٹ۔ وہ تمہاری بھابھی ہیں، تمہاری بھائی کی بیوی، وہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں کرے گی؟ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی؟ آپ کو آئی تھی؟ سوال تھا یا چابک؟ حدید بے ساختہ پیچھے ہوا تھا۔ جب ایک عورت ماں ہو کر اپنے ستیلے بیٹے کو ورگلا سکتی ہے تو ایک بھابھی اپنے دیور کو کیوں نہیں ورگلا سکتی؟ ولید تو بس پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے، وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ سوہا کو لگ رہا تھا چھت اس پر آ گری ہو اور ملبے تلے سے سانس لینا دشوار ہو رہا ہو۔ حدید سفید رنگت کے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب آپ
بھی انہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دیں، بچے اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ جس عورت کا اپنا کردار ٹھیک نہیں وہ بچوں کی کیا تربیت کرے گی؟ آپ کیوں خاموش کھڑے ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ سدید نے حدید کو مخاطب کیا تو اتنی دیر میں اس نے ایک لمبی سانس آزاد کی۔ تو تم نے جان بوجھ کر یہ سب کیا انتقام لینے کے لیے؟ اس بار اس کی آواز ہموار تھی اور لہجہ مضبوط۔ سدید کا رنگ تبدیل ہوا۔ نہیں، آپ کی بیوی مجھے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ اللہ کے قہر سے ڈرو سدید، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہو؟ سوہا بلبلا کر روتے ہوئے بولی، اللہ ہی سے ڈرتا ہوں اور کسی سے نہیں۔ میرا جو بگاڑنا تھا آپ سب نے مل کر بگاڑ دیا، اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ سدید بدتمیزی مت کرو، کسی نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ کون تمہارے ذہن میں یہ بکواس ڈالتا رہتا ہے؟ ولید آگے بڑھے، اس نے تنفر سے انہیں دیکھا۔ آپ کو مجھ سے سوال جواب کا کوئی حق نہیں۔ اس گھر میں پہلے بھی قصوروار عورت ٹھہرائی گئی تھی، تو اب مرد سے پوچھ گچھ کیوں ہو رہی ہے؟ اب بھی وہی اصول دہرایا جانا چاہیے تھا۔ ولید کچھ کہنے لگے کہ حدید پہلے بول اٹھا، یعنی تم چاہتے ہو کہ میں سوہا کو طلاق دے دوں؟ ہونا تو یہی چاہیے۔ اس نے کندھے جھکائے، مگر میں نہیں دوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری بیوی بے گناہ ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ صرف تمہاری ایک گھٹیا سازش ہے۔ حدید کی بات پر سدید کا چہرہ سیاہی مائل ہوا۔ میری ماں بھی بے گناہ تھی، مگر وہ آپ کی گھٹیا سازش کی بھینٹ چڑھ گئی۔ آپ کو اپنی بیوی کے بے گناہی کا اس لیے یقین ہے کیونکہ صرف آپ کو ہی یہ پتا ہے کہ میری ماں بھی بے گناہ تھی۔ اس کی زبان کوڑے برسا رہی تھی، نہ دکھائی دینے والے کوڑے جو حدید کے جسم ہی نہیں روح کو بھی زخمی کر رہے تھے، پر وہ نہ کرا سکتا تھا نہ تڑپ سکتا تھا۔ ہر دو صورتوں میں اس کی رسوائی تھی۔ تو تم سانپ کی طرح زہر اپنے اندر جمع کرتے رہے جسے آج ہم پر اگل رہے ہو؟ سوہا چیخی، آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کے شوہر نے تو آپ کو اپنا پورا اعتماد دیا ہے، آپ کو تو فخر سے سر اٹھا کے رہنا چاہیے۔ آپ لوگوں نے مل کر میری ماں کو اس گھر سے نکالنے کی کامیاب سازش کی اور آج بھی ایک دوسرے پر اعتبار ہے۔ پاپا کو ماں پر اعتماد نہیں تھا، انہوں نے بغیر وقت ضائع کیے انہیں فارغ کر دیا۔ نہ میرا سوچا نہ میری ماں کی وفاداری پر نظر ثانی کی کہ وہ صرف ان کے کہنے پر، اس نے حدید کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، صرف ان کے ڈرامے پر یقین کر کے میری ماں کو طلاق دے دی، اور یہ آپ پر شک تک نہیں کر رہے۔ کتنے شاطر، کتنے مکار ہیں یہ، جب چاہے جیسے چاہے برباد کر دے اور اپنے گھر کی طرف آتے کسی طوفان کا جیسے چاہے رخ موڑ دے، پر دوسروں کا سب کچھ تباہ کر سکتے ہیں، پر دوسرے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ سن رہے ہیں، یہ اعتراف کر رہا ہے کہ اس نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے۔ حدید نے باپ کو مخاطب کیا۔ وہ دکھ سے شل ہوئے کھڑے تھے، بچے کچھ صورتحال سمجھ کے تنفس سے حدید کو دیکھ رہے تھے۔ پاپا کے دونوں بیٹوں سے ایک ہی جرم 2 بار سرزد ہوا ہے، انہوں نے ایک کو سزا نہیں دی تو دوسرے کو کیسے دیں گے؟ سدید کے لہجے کی کاٹ نے ولید کو اندر تک زخمی کر دیا تھا۔ اس رات کسی نے گھر میں کھانا نہیں کھایا۔ حدید اور اس کی فیملی اپنے کمرے میں تو سدید اپنے کمرے میں بند تھا۔ ولید بھی اپنے بیڈ روم میں آ کر لیٹ گئے۔ انہیں بھی تو پتا ہی تھا نہیں چلا کہ سدید اپنے اندر اتنی نفرت جمع کر رہا ہے۔ اس پر ماں کی جدائی نے اتنے منفی اثرات مرتب کیے ہیں کہ وہ اندر ہی اندر انتقامی منصوبے بنا رہا تھا۔ انہیں بس یوں لگتا تھا کہ وہ دن بدن خاموش ہوتا جا رہا ہے، پر کیوں وہ آج پتا چلا تھا، ٹھیک ہی کہہ رہا تھا وہ، کہ انہوں نے بغیر تحقیق کے انیسہ کو طلاق دے دی تھی، اور حدید نے سرے سے سوہا پر شک کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ اگر وہ بھی ان کی طرح جذباتی ہو کر انتہائی قدم اٹھا لیتا تو اس کے تو 3 بچے تھے، ان کی زندگی کتنی بری طرح متاثر ہوتی جیسے سدید کی ہوئی، جیسے ان کی اپنی ہوئی۔ قصے میں طلاق دینے کے بعد کچھ ہی عرصے میں انہیں پتا چل گیا کہ زندگی خصوصاً عزیزہ کے بغیر کتنی مشکل بن گئی تھی۔ نہ دن کا سکون رہا تھا نہ راتوں کا چین۔ اشتعال میں بنا سوچے سمجھے کیے گئے اقدام نے ان کی زندگی کو ایک بھونچال کے سپرد کر دیا تھا، لیکن انہوں نے کبھی حدید کو قصوروار نہیں جانا تھا۔ انہیں وہ بچہ لگتا تھا، انیسہ نے ہی اسے ورگلایا ہوگا۔ یہ خیالی دل و دماغ میں آگ لگا دیتا تھا۔ وہ جو ایک کسک سی سدید کو روتے تڑپتے دیکھ کر پیدا بھی ہوتی تھی تو اس خیال کے آتی اپنی موت آپ مر جاتی، پر آج سدید نے ان کی آنکھیں کھول دی تھی۔ جو غفلت کی بیٹی ان کی پٹی آئی تھی، ان کی آنکھوں پر بندھی ہوئی تھی، ایک جھٹکے سے کھول دی تھی۔ کیا واقعی حدید نے ڈرامہ کیا تھا؟ وہ انیسہ سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ ہر حد سے ہی گزر گیا تھا۔ سوچتے ہوئے انہیں لگ رہا تھا ان کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ وہ تو شکر ہے کہ ان کی آنکھ لگ گئی تھی۔ دستک کی آواز پر آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا حدید کھلے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ اندر آ جاؤ۔ وہ اٹھ بیٹھے۔ وہ ان کے پاس چلا آیا۔ السلام علیکم پاپا، آپ فریش ہو کر آ جائیں، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے، میں یہی ہوں ابھی۔ وہ واش روم چلے گئے تھے، اچھی طرح منہ ہاتھ دھو کر آئے تو وہ منتظر بیٹھا تھا۔ میں سوہا کو آنٹی کی طرف چھوڑ رہا ہوں کچھ دن کے لیے، میری ٹرانسفر تو کتنے دنوں سے ہو چکی ہے، مگر میں بھی ہی رکوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب مناسب ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ سوہا بھی یہاں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، خواہ مخواہ کوئی نیا ایشو بننے سے بہتر ہے کہ ہم چلے ہی جائیں۔ صبح ان کی آوازوں پر یہ بم پھوڑا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی رہ گئے، کہہ بھی کیا سکتے تھے۔ وہ ان سے اجازت طلب نہیں کر رہا تھا، انہیں اطلاع دے رہا تھا۔ جانے سے پہلے وہ ایک خانسامہ کا بندوبست کر گیا تھا، اسے کہ صرف ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ وہ فوری طور پر اس کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے تو سدید سے بھی کہا تھا، مگر اس نے فوری انکار کر دیا۔ واپس آ جانے پر بھی اس کی خیریت تک نہیں پوچھتی تھی۔ وہ کچھ ہی دیر میں ان کے پاس آ بیٹھا اور انہیں پتا نہیں کیا ہوا کہ وہ کہہ بیٹھے، تمہاری ماما بھی تھی اس کے پاس ہاسپٹل میں۔
وہ جوان جو ان کی بات کے آغاز میں انہیں دیکھ رہا تھا، بات کے اختتام تک جیسے سکتے میں چلا گیا۔ میری ماما ہاسپٹل میں؟ بڑا مشکل اس کے لبوں سے نکلا، وہ جیسے کسی نے اس میں کرنٹ چھوڑ دیا۔ ماما ماما وہی وہاں ہوتی ہیں اس شہر میں؟ آپ نے انہیں دیکھا اور ان سے ان کا ایڈریس یا فون نمبر لیا؟ میں ان سے مل سکتا ہوں نا؟ آپ کو پتہ ہے وہ کہاں رہتی ہے؟ وہ تواتر سے سوال پر سوال کیے جا رہا تھا، بغیر انہیں بولنے کا موقع دیے اس کا چہرہ جوش سے تمتمانے لگا تھا۔ وہ کچھ توقف سے بول پائے تھے سوری نہیں، میری تو کوئی بات نہیں ہوئی ان سے۔ اوہ، اس کا سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ہو سکتا ہے حدید کو کچھ علم ہو، ہمیں صبح اس سے پوچھ کر تمہیں بتاؤں گا۔ انہوں نے اسے تسلی دی۔ آپ ابھی پوچھ لیں پلیز پاپا، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ بے بس ہوئے۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرام کراؤ گا پاپا پلیز، مجھے اپنی ماما سے ملنا ہے پلیز۔ اس کے لہجے میں بے چینی، تڑپ، ماں سے ملنے کی تمنا تھی۔ انہوں نے فون اٹھا کر حدید کا نمبر ملایا، دوسری ہی بیل پر کال ریسیو ہوگی۔ ہیلو پاپا۔ ہاں بیٹا، کیسی طبیعت ہے اب؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ ایک کام تھا تم سے کچھ پوچھنا تھا۔ ان کے لہجے میں جھجک محسوس کر کے وہ بے چین سا ہوا۔ کیا پوچھنا ہے پاپا، پوچھیں۔ وہ انیسہ تم سے ملنے آئی تھی تو اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر یا ایڈریس بتا کر گئی تھی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ پہلے تو نہیں، مگر دوسرے دن جب میں ڈسچارج کیا جا رہا تھا تو آپ کاؤنٹر پہ بل پے کروانے اور ڈسچارج سلپ بنوانے گئے ہوئے تھے تو وہ میرے پاس آئی تھی اور اپنا نمبر اور ایڈریس بھی دیا اور سدید کا بھی نمبر لے گی، سدید کی تصویر بھی دکھانے کے لیے کہا، مگر میرے پاس تھی ہی نہیں۔ وہ جیسے جیسے بتا رہا تھا ولید سدید کی آنکھوں میں دیے روشن ہو رہے تھے۔ اب وہ ایڈریس بتا رہا تھا۔ حدید بیٹا، ٹیکسٹ میں یہ ایڈریس لکھ کر بھیج دو۔ اوکے پاپا۔ انہوں نے فون بند کر کے سدید کو دیکھا، اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ پاپا میں کل ہی ان سے ملنے جاؤں گا، میں اپنی ماما سے ملوں گا، وہ آئے دن میرے خوابوں میں آتی ہیں، میں ان سے سچ میں ملنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں دلبر ڈرائیور کے ساتھ بھجوا دوں گا، تم تیاری کر لو، کل 10 بجے نکل جانا۔ پاپا دی گریٹ۔ وہ ان سے لپٹ گیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، دل کی کیفیت اتنی عجیب ہو رہی تھی کہ مسکرانا بھی ایک مشکل مرحلہ بن گیا تھا۔ وہ کب سے فون ہاتھ میں لی سے گھور رہی تھی، دل میں کیسے کیسے خیال آ رہے تھے۔ جب سے وہ حدید سے اس کا نمبر لائی تھی تو ایسی بےتابی تھی کہ بس گھر پہنچتے ہی اس سے بات کریں گی، اس کی میٹھی آواز سنیں گی، اسے اپنی بے قراری کے قصے سنائیں گی، مگر فون ہاتھ میں لیتے ہی ایک خوف نے ان پر حملہ کر دیا۔ سدید ان کے بارے میں جانے کیا سوچتا ہو، اسے ان کے متعلق کیا بتایا گیا ہو، وہ ان سے نفرت ہی نہ کرتا ہو، وہ انہیں ایک بری ماں نہ سمجھتا ہو، وہ ان سے بات کرنا بھی پسند نہ کرے تو بس متضاد خیالات نے انہیں بے دم سا کر دیا تھا۔ نہ کل وہ اسے فون کرنے کا حوصلہ کر پائی تھی، نہ آج۔ وہ آفس بھی نہیں گئی تھی، مسلسل فون ہاتھ میں لیے گھنٹے سے زائد ہو گیا تھا۔ سلوا یونیورسٹی گئی ہوئی تھی، مختارہ اور عظمت اپنے اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ کال بیل کی آواز گونجی اور دیر تک گونجتی ہی رہی۔ کوئی بیل پر انگلی رکھ کر اٹھانا بھول گیا تھا۔ کون آ گیا؟ انہوں نے کوفت سے سوچا۔ عصمت کے بولنے کی آواز آئی، وہ متوجہ نہیں ہوئی، یوں ہی فون پر موجود سدید کے نام پر انگلی پھیرتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد انہیں احساس ہوا کہ کوئی اور بھی یہاں موجود ہے۔ انہوں نے فون سے نظر اٹھا کر بائیں جانب دیکھا، چونک کر کھڑے ہوتے ہوئے انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا، اتنا خوبصورت چہرہ، جوش سے تمتماتا ہوا، چمکتی ہوئی خوبصورت آنکھیں۔ کون تھا وہ؟ انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کا کیا لگتا تھا یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کے ہونٹ لرزے تھے۔ تم فون ان کے ہاتھ سے گرا، انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، ان کے سارے حواس تو اس چاند چہرے کے طواف میں مصروف تھے۔ وہ مسکراتا ہوا مزید قریب ہوا۔ ماما، میں سدید۔ یا اللہ، یہ خواب ہے تو مجھے کبھی جاگنا نصیب نہ ہو، یہ حقیقت ہے تو مجھے یقین عطا کر یہ حقیقت ہی ہے۔ رونا آ رہا ہے۔ وہ اب شدت جذبات سے کانپ رہی تھی، جسے دیکھنے ملنے کے لیے 18 سالوں سے تڑپ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی تھی، وہ سامنے آیا تو ان سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا کہ وہ اس سے لپٹ ہی جائیں، اس کا لمس محسوس کر سکیں۔ سدید آگے آ کر خود ان سے لپٹ گیا۔ ماما، انہوں نے اسے اپنے بازو کے حصار میں لے لیا، وہ ان کی پیشانی کو چوم رہا تھا، پھر ان کی برستی آنکھوں کو، پھر ان کے سر پر اپنے گال ٹکا کر انہیں مزید خود میں بھیج دیا۔ رفتہ رفتہ انہیں یقین آنے لگا کہ وہ سچ مچ ان کے پاس ہے، ان کے وجود کو اپنے سینے سے لگائے کھڑا، ان کے اپنے وجود کا حصہ، ان کا بیٹا، ان کا سدید ہی ہے۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور بے تحاشا چومنے لگی۔ میری جان، میرا بچہ، وہ دم آنکھوں سے مسکراتا رہا۔ آئیں ماما، بیٹھتے ہیں۔ اس نے کندھوں سے تھام کر انہیں بٹھایا، وہ خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ خاصی دیر بعد ان کے جذبات میں اعتدال آیا، جو اس حواس بحال ہوئے انہیں فکر ہوئی۔ تم سفر سے آ رہے ہو، تمہیں تو بھوک لگی ہوگی، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا۔ وہ اٹھنے لگی، کس نے پھر بٹھا دیا۔ ابھی کچھ بھی نہیں، ابھی ہم دونوں باتیں کریں گے، پھر کھانا پینا سب ہو جائے گا۔ نہیں بس میں ابھی آئی۔ وہ اٹھ کر کچن میں آئی، فریزر سے کباب، نگیٹس اور پتہ نہیں کیا رول نکالے، نمکو اور بسکٹ سب گھر میں موجود تھا۔ انہوں نے عصمت کو سب سمجھایا اور خود سدید کے پاس آ بیٹھی۔ سلوا یونیورسٹی سے آئی تو لاؤنج کا منظر دیکھ دیکھ کر وہی دروازے میں ہی جم رہ گئی۔
جمی رہ گئی۔ موم کے ساتھ بیٹھا یہ لڑکا کون تھا جسے وہ اتنی مسکرا کر نوالے بنا کر کھلا رہی تھی، اور وہ بھی ان سے ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ سلویٰ آؤ بیٹا، آؤ نا، وہاں کیوں کھڑی ہوگی؟ انیسہ کی نظر سلوار پر پڑی تو پکارا۔ صدیق نے بھی مڑ کر اسے دیکھا اور کچھ دیر کے لیے دیکھتا ہی رہ گیا۔ السلام علیکم موم، وہ آگے بڑھی۔ موم، صدیق نے انتہائی استجاب سے پہلے اسے پھر انیسہ کو دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے شادی کر لی تھی۔ انیسہ اس کی سوچوں سے بے خبر اس شفقت سے مسکراتی ہوئی نہیں اور اس کے کندھے پر بازو پھیلا کر صدیق کے قریب لے آئی۔ صدیق، یہ سلویٰ ہے، تمہارے آزر ماموں کی بیٹی۔ اوہ، صدیق کے تنے ہوئے اعصاب ایک دم ڈھیلے ہوئے تھے۔ مائی گڈنس، سلویٰ یہ سدید ہے۔ کتنا مکمل تعارف تھا اس کا کہ یہ سدید ہے، سدید جو ان کا بیٹا تھا۔ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ سدید تو بس ایک ہی ہے جو انیسہ کا بیٹا ہے اور بس۔ سلویٰ کھل کر مسکرائی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں، اور آپ کے گھر والے سب ٹھیک ہیں؟ اس نے بھی اخلاق نبھایا۔ جی سب ٹھیک ہے، میں موم کے پاس ہوتی ہوں، وہ تو سعودیہ میں ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ مسکرایا۔ سلویٰ تم فریش ہو جاؤ تو عامر اور آصف بھائی کو صدید کے آنے کا بتا دو۔ اوکے ماما۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ پھر سے صدید سے باتیں کرنے لگی۔ سلویٰ نے عامر انکل کو فون کیا، وہ تو آفس سے اٹھ کر سیدھے وہیں آ گئے۔ آنٹی اور بچے بھی آ گئے۔ آذر، عطیہ، روبی، انصر اور اسفر سب نے فون پر صدید سے بات کی۔ بے پناہ خوشی تھی جو سب کے رویوں سے، چہروں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ سب نے باری باری انیسہ کو مبارکباد دی۔ ان کی بہن کی آزمائش ختم ہو گئی تھی، جس بیٹے کے لیے وہ تڑپتی تھی وہ آن ملا تھا۔ رات کو سب چلے گئے۔ سلویٰ بھی سونے کے لیے چلی گئی، مگر ان ماں بیٹے کی باتیں صبح تک چلتی تھیں۔ نماز پڑھ کر صدید تو سو گیا، مگر وہ نہیں سوئی، اسے دیکھتی رہی۔ ان آنکھوں کی پیاس ایک دن رات میں بجھنے والی نہیں تھی۔ وہ 2 دن رہا اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے لیے کیا نہ کر ڈالے۔ 2 دن وہ جاب پر نہیں گئی، پھر چوتھے دن وہ واپسی کے لیے تیار تھا۔ ان کے عشق بہرے تھے مگر دل پرسکون تھا۔ اب دیکھو کب تمہارا چکر لگتا ہے، جلد ہی انشاءاللہ۔ وہ عزم سے مسکرایا۔ آج کل وہ جس قدر خوش تھی، سلویٰ نے اپنے ہوش میں انہیں کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ تمہیں ایک بار حدید سے معافی مانگ لینی چاہیے، تم نے اچھا نہیں کیا۔ ولی اتنی سے اچھے موڈ میں دیکھ کر بات کی۔ لیکن مجھے کوئی افسوس نہیں، انہوں نے جو کچھ میری ماں کے ساتھ کیا وہ معافی کے لائق نہیں، نہ میں اسے بھولا ہوں نہ ہی بھلا پاؤں گا۔ اس کا لہجہ قطعی تھا۔ تو دونوں بھائیوں میں یہ نفرت بھی ختم نہیں ہوگی، ایسے ہی رہو کہ دونوں الگ الگ۔ آپ بے فکر رہیں، وہ یہاں واپس تو ضرور آئیں گے۔ جس گھر پر حکومت کرنے کے لیے سوہا بھابی اور عالیہ آنٹی نے حدید بھائی کے ساتھ مل کر اتنی بڑی سازش کی اور ماما کو نکال کر پورے گھر کی مالکن بننے کا منصوبہ کامیاب بنایا، اس گھر کو وہ ایسے تو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس کے زہر خند لہجے نے انہیں بنچکا کیا، اس کے انکشاف نے وہ سمجھ نہیں پائے۔ تم ہر کسی سے بدگمان ہو چکی ہو اور کسی کے خلاف نہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے عالیہ آنٹی اور بھابی کی باتیں سنی ہیں۔ میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈھیلا جاتا تو میں اتنی تکلیف میں نہ ہوتا جتنی ان دونوں کی باتیں ان کی خوشی سے چہکتی آوازوں سے ہوئی۔ میں نے اس دن جتنی تکلیف سے گزرنا تھا گزر گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ایک دن ان سب کو سبق ضرور سکھاؤں گا۔ انہیں پتہ تو چلے کہ کسی کی زندگی برباد کر کے، کسی کا گھر تباہ کر کے اس کے ملبے پر اپنا خوشیوں بھرا محل کیسے سجایا جاتا ہے۔ اس کا لہجہ ہنوز ویسا ہی زہر خون تھا۔ خدا نہ خواستہ حدید کوئی غلط قدم اٹھا لیتا تو۔ انہوں نے ناراضگی سے اسے دیکھا، اس کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے پتا تھا کہ ویسا کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ ان سے زیادہ کسی کو پتہ نہیں ہو سکتا کہ سوہا بھابی بے گناہ ہے۔ جب تمہیں سب پتہ چل گیا تھا تو بھائی کے متعلق تو دل صاف کر لو، اس نے خود تو یہ سب نہیں کیا نا، اس سے باقاعدہ پلاننگ کر کے، حالانکہ وہ خود اندر سے ڈھیکے تھے، یہ جان کر کے بہن اور بھانجی ان کی ازدواجی زندگی کی تباہی کی ذمہ دار ہیں، مگر اب اوپر سے مضبوط بننا ہی تھا۔ یہی وقت تھا کہ وہ بکھرتے آشیانے کو سنبھال لیتے، ورنہ تباہی تو سامنے نظر آ رہی تھی۔ ایک تلخ مسکراہٹ صدید کے لبوں پر پھیلی۔ ان کے اندر اتنی نفرت تھی کہ صرف راستہ دکھانے کی دیر ہوئی اور وہ ساری نفرت انہوں نے اس راستے سے باہر نکال دی۔ ان کے کیے کہیں یہ نتیجہ ہے کہ میری ماں کہیں ہے تو باپ کہیں ہے۔ میں ایک کے پاس رہوں تو دوسرے کی یاد چین ہی لینے دیتی، ہر پل کی بے چینی، اذیت، اور اس پر طرح یہ کہ اپنے کیے پر کوئی ندامت بھی نہیں، کسی سے کوئی معذرت بھی نہیں۔ تو تم یہ چاہتے ہو کہ وہ معذرت کرے؟ کہنے سے کی تو کیا معذرت کی؟ ویسے وہ اپنی انا پرست ہیں، وہ بہت انا پرست ہیں۔ ان کی انا سرنگوں نہ ہو جائے، اپنی غلطی تسلیم کر لینی ہے۔ وہ تلخی سے کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فون اس نے چارجنگ پر لگایا ہوا تھا، اس کی بیل کی آواز سن کر ہی وہ وہاں سے اٹھا تھا۔ دوسری جانب انیسہ تھی، انہوں نے جو بات اسے بتائی سے سن کر وہ سکتے میں رہ گیا۔ موم، کچھ لوگ آئے ہیں آپ سے ملنے۔ انیسہ سلویٰ کے لیے چکن چاؤمین بنا رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ یوں ہی اس کے لاڈ اٹھاتی تھی۔ وہ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کچن میں آئی تھی، اس کی پھیلی ہوئی آنکھوں سے حیرت ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ کچھ الجھی، کون سی فیملی، کون سے لوگ، وہ سمجھ نہ پائی۔ وہ جنہیں دیکھنے آپ ہاسپٹل گئی تھی، اس نے یاد دلایا اور انیسہ کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ گیا۔ حدید اور سوہا، انہیں یقین نہیں آیا۔ آفتوں خزاں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے اور سامنے بلا شبہ وہ دونوں موجود تھے۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیسے ہو بیٹا؟ اب کیسی طبیعت ہے؟
بیٹھنے کے بعد انہوں نے حدیث سے پہلا سوال یہی کیا، ٹھیک ہوں، اب آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اور بچوں کو بھی لے آتے نا، کچھ ضروری باتیں کرنی تھی، ان کی موجودگی مناسب نہیں تھی۔ وہ ویسے ہی سنجیدہ تھا۔ ضروری باتیں؟ کیسی ضروری باتیں؟ اپنے گناہوں کا اعتراف، اپنی غلطیوں کی معافی طلب کرنا، ان کا ذکر کرنا شاید بچوں کے سامنے ہمارا رہا سہا امیج بھی ختم کر دیتا۔ انیسہ تو حیرت زدہ رہ گئی کہ کیسا اعتراف، کس غلطی کی معافی؟ سوہا اٹھ کر ان کے قدموں میں آ بیٹھی کہ ان کی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر وہ ملتجئ انداز میں گڑگڑائی، مامی پلیز ہم دونوں کو معاف کر دیں، ہم نے جو گناہ آپ کے ساتھ جو ظلم کیا اس کے لیے ہمیں معاف کر دیں پلیز۔ اس نے دونوں ہاتھ ان کے سامنے باندھ دیے۔ وہ سوہا جو سلویٰ کے بقول اتنی مغرور تھی کہ ان سے ایک بات نہیں کی، وہ یوں ہاتھ باندھ کر کے سامنے کارپیٹ پہ بیٹھی انہیں ششدر کر گئی تھی۔ حدید بھی ان کے ساتھ ہی آ کر بیٹھا۔ میں نے آپ کی زندگی کا اتنا بڑا نقصان کیا جس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی، صرف معافی ہو سکتی ہے۔ آپ کا صرف بہت بڑا ہے، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، گناہگار ہوں آپ کا، جو سزا دینا چاہے مجھے قبول ہے۔ میں نے بہت زیادتی کی، بہت بڑا گناہ کیا، میں کبھی خوش نہیں رہا، کبھی بھی نہیں، بس اوپر سے خوش نظر آنے کی ایکٹنگ کرتا تھا، ورنہ جب شدید راتوں کو اٹھ کر روتا تو میں بھی خود بھی اس کے ساتھ ہی رو پڑتا تھا۔ پہلے جیلیسی میں اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا، پھر اپنی غلطی کے تدراک کے لیے اسے خود سے قریب کیا، اور پھر رفتہ رفتہ مجھے بہت اچھا لگنے لگا۔ اس کی ہنسی، اس کی وہ مجھے معصوم باتیں سب مجھے اٹریکٹ کرنے لگی۔ 2 ماہ پہلے تک ہم دونوں میں بہت محبت تھی، سگے بھائیوں جیسی، مگر پھر پتہ نہیں کیوں وہ بدلنے لگا، مجھ سے، سوہا سے اور بچوں سے کھچا کھچا نظر آنے لگا۔ میں اپنی ٹرانسفر رکوانے کے لیے جان توڑ کوششوں میں مصروف رہا اور اب اندازہ ہی نہیں لگا پایا کہ وہ مجھ سے کتنا دور ہو چکا ہے، مجھ سے کتنی نفرت کرنے لگا ہے، بلکہ میری اصلیت جان گیا ہے۔ انیسہ نے کرنٹ کو چھو لیا تھا، یوں ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی اور وہ ان کی کیفیت محسوس کر کے افسردگی سے مسکرایا۔ ہاں، اسے سب پتہ چل چکا ہے، سب جان گیا ہے وہ۔ کس نے اس سے یہ بات سب شیئر کیا، اور کیا ضرورت تھی یہ نفرت کی بھٹی سلگانے کی؟ پتہ نہیں، مگر سچ چھپتا بھی تو نہیں ہے نا، کبھی نہ کبھی تو اسے پتہ چلنا ہی تھا، مجھے سزا ملنی ہی تھی۔ کیا سزا دی اس نے تمہیں؟ اور وہ کون ہوتا ہے تمہیں سزا دینے والا؟ میں آج ہی اس سے بات کرتی ہوں۔ ان کا تنفس تیز ہوا تھا۔ نہیں، آپ اس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ ٹھیک کر رہا ہے، اسے یہی کرنا چاہیے، بس آپ مجھے میرے کیے کی معافی دے دیں، شاید میری ذہنی اذیت میں کچھ کمی آ جائے۔ اس کی آواز میں کرب تھا۔ سوہا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ سلویٰ جو اندر چائے کی ٹرالی لے آئی تھی وہیں جم گئی۔ وہ دونوں میاں بیوی جنہیں اس نے مغرور کا خطاب دیا تھا، وہ اس وقت کس طرح موم کے قدموں میں بیٹھے معافی مانگ رہے تھے۔ انیسہ نے حدید کا سر اپنے ساتھ لگا کر اس کے بالوں کو چوم لیا، دوسرے ہاتھ سے سوہا کو لپٹا لیا۔ میرے بچوں، ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ سکینہ ستیلی بس ماں ہوتی ہے۔ وہ بھی اس وقت غصے میں تھے، ورنہ ایک بار تو سوچتے کہ کیا کوئی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ۔ ان کی آواز کپکپائی، مگر شیطان نے آگے کا کام آسان کر دیا۔ شرمندگی کی ایک بحر تھی جو حدید کے اندر دوڑی تھی۔ اس کا ضمیر اسے جو ملامت کرتا تھا، انیسہ کی وسعت قلبی کے سامنے تو وہ ملامت کچھ بھی نہیں تھی۔ اس کا سر مزید جھک گیا تھا۔ چلو اٹھو، چائے پی لو، آئندہ بچوں کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ کچھ دیر بعد معتدل فضا میں سب چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سوہا سلویٰ سے چھوٹے چھوٹے سوال کر رہی تھی۔ اس دن ہم ہاسپٹل میں آپ لوگوں سے ملنے گئے تو آپ نے تو موم سے کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ سلویٰ نے دل میں چپتا ہوا سوال باہر نکال نہیں دیا۔ ایک تو میں حیران تھی، پھر اس سے زیادہ پشیمان، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا بولوں۔ سوہا افسردگی سے مسکرائی۔ اچھا، اب سنڈے کو بچوں کو لے کر یہاں آؤ، سب مل کر چھٹی منائیں گے۔ انیسہ نے ماحول بدلنے کے لیے بات کا رخ موڑا۔ ضرور۔ حدید ہلکا سا مسکرایا۔ آپ کب سے مامی کے پاس ہیں؟ سوہا نے سلویٰ سے پوچھا۔ 4 سال کی تھی، اب تو لگتا ہے پیدا بھی یہی ہوئی ہوں۔ میں نے موم سے پرومس کر رکھا ہے کہ ہمیشہ انہیں کے پاس رہوں گی، لیکن لڑکیاں تو ہمیشہ اپنے پیرنٹس کے پاس نہیں رہ سکتی، انہیں شادی کے بعد جانا ہی پڑتا ہے۔ سوہا نے شرارت سے کہا۔ اس کا چہرہ ایک بڑکے گلابی ہوا۔ میں نے موم سے کہا ہے کہ گھر داماد ڈھونڈ لے، میں کہیں نہیں جانے والی۔ سب ہنس پڑے۔ اب میرا بیٹا بڑا ہو گیا، شادی کے قابل تو ہو، کیا خیال ہے پھر؟ انیسہ نے محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بڑا نیک خیال ہے، میں تو ہر دم تیار ہوں، آپ بتائیں کب کرنی ہے؟ اس کی تابعداری پر انہوں نے ایک چپت لگائی۔ شادی سے پہلے دیگر لوازمات بھی پورے کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کوئی جاب ڈھونڈو، پھر اپنے پاپا کو دیکھو انہوں نے تمہارے لیے کیا سوچ رکھا ہے، پھر ایسا قدم اٹھانا۔ جاب تو مل جائے گی اور لڑکی مجھے پسند آنی چاہیے، پاپا کو نہیں، اور میں پسند کر چکا ہوں۔ اس کے اطمینان نے حیران کیا۔ کون ہے وہ؟ سلویٰ۔ وہ دم بخود اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ سیدھا ہو کر بغور ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیوں، آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی؟ نہیں، ایسی بات نہیں، مگر وہ ہچکچائی۔ کیا مگر؟ ماما آپ کھل کر بات کریں۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ تمہارے پاپا سوچیں گے۔ وہ کچھ نہیں سوچیں گے، انہوں نے مجھے یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ میں جس سے شادی کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، اور میں انہیں سلویٰ کے متعلق بھی بتا چکا ہوں۔ تم اسے پسند کرتے ہو؟ وہ اسے دیکھ رہی تھی سنی۔ پہلے دن پہلی نظر سے وہ ہے ہی اتنی پیاری۔ انہوں نے دھپ اس کے کندھے پر لگائی۔ زیادہ ہی فری ہو رہے ہو،
مسکراہٹ ان کے لبوں پر پھول کھلا رہی تھی۔ پھر یہ بھی سوچتا ہوں کہ آپ سے اتنی محبت کوئی اور بہو نہیں کرے گی جتنی یہ موم موم کرتی ہوئی پھرتی ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ دوسرے دن چونکہ اتوار تھا، وہ 10 بجے تک ناشتے سے فارغ ہوتے ہی لنچ کی تیاری میں لگ گئی تھی۔ تقریباً 2 بجے حدید، سہار بچے کیک، مٹھائی اور فروٹس کے ساتھ آ پہنچے تھے۔ چہل پہل کی ہو گئی تھی۔ سدید کہیں گیا ہوا تھا، آیا تو لاؤنج کی رونق دیکھ کر وہیں چلا آیا۔ السلام علیکم۔ وہ حدید کے قریب آیا تو وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ سوری بھائی۔ حدید نے کچھ کہے بغیر سے گلے لگا لیا۔ کچھ دیر بعد دونوں الگ ہوئے تو سدید نے سوہا کی طرف دیکھا۔ بھابی۔ سوہا نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی کیونکہ تم بہت بدتمیز ہو چکے ہو، مگر وہ اس کے ہونٹوں کے کناروں سے پھوٹی مسکراہٹ دیکھ چکا تھا۔ سوہا ہنستا ہوا آگے بڑھا اور بھتیجے اور بھتیجی سے ملنے لگا۔ بہت خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ بھائی آپ پلیز اپنی ٹرانسفر واپس وہیں کروا لیں، کیونکہ پاپا کی تنہائی کے احساس سے میں یہاں سکون سے نہیں رہ پاؤں گا۔ سدید نے ملتجی ہو کر حدید سے کہا، رہ پاؤں گا؟ حدید نے دہرایا، تم یہیں ماما کے پاس رہنا چاہتے ہو؟ آپ خود سوچے، شادی کے بعد میرا یہاں سے جانے کو کیسے دل چاہے گا؟ سوائے نیزا کے سب کو سانپ سونکھ گیا تھا۔ سلوا بھی ہاتھ روک کر اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کسی سے شادی کرنے میں انٹرسٹڈ ہو؟ بڑی دیر بعد حدید کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ ہاں ابھی یہی اپنی سلوا کے ساتھ۔ سوہا کو اچھو لگ گیا تھا۔ بچے بھی سدید کو اور کبھی سلوا کو دیکھ رہے تھے جو ہکا بکا سدید کو دیکھ رہی تھی، جو بھی اطمینان سے کولڈ ڈرنک اپنے گلاس میں ڈھیل رہا تھا۔ حدید نے بے ساختہ نیزا کی طرف دیکھا جو سلوا کو دیکھ رہی تھی، نگاہیں پھیر کر حدید کو دیکھا اور ہلکے سے مسکرائی۔ وہ بھی مسکرا دیا، ساتھ ہی آنکھ سے سلوا کی طرف اشارہ کیا جو ابھی تک سدید کو دیکھ رہی تھی۔ سوہا کنکاری، کیا ہوا سلوا، تمہیں سدید کی بات پسند نہیں آئی؟ نہیں، اس کے منہ سے نکلنے والے نہیں تو نے سب کو ساکت کر دیا، سوائے سدید کے جو اطمینان سے کولڈ ڈرنک کے سپ لے رہا تھا۔ مسکراتی ہوئی نظریں سلوا پر تھی جو اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ کیوں، کیا کمی ہے اس میں؟ تم غور تو کرو، بات کمی کی نہیں، بات طریقے کی ہے۔ اسے پراپر پہلے موم سے بات کرنی چاہیے، پھر وہ جو مناسب سمجھتی۔ یہ کیا طریقہ ہے سب کے سامنے ٹیبل پر یوں اعلان کر دینا؟ وہ سچ مچ ناراض تھی۔ سدید نے اپنی مچلتی مسکراہٹ چھپانے کے گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ سوہا نے سلوا کی تائید کی، ہاں بات تو ٹھیک ہے سلوا کی، وہ میں کر چکا ہوں، ماما سے پوچھ لیں۔ تو تم کمرے میں چلو، میں آتی ہوں تو بات کرتی ہوں۔ انیسا نے سلوا کو پچکارا، وہ چلی گئی تو انہوں نے حدید اور سوہا کو ساری بات سے آگاہ کیا۔ سوہا سلوا کے ساتھ اسی کمرے میں جا چکی تھی اور عبد المجید اور ذیولید سدید کے لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گئے تھے۔ چاروں بیٹھے سکون سے باتیں کر رہے تھے۔ تمہارے پاپا سے رائے لے لوں، پھر میں آصر بھائی سے بات کروں؟ جی بالکل، ویسے سلوا کو دیکھتے ہی مجھے سدید کا خیال آیا تھا، بہت اچھا کپل بنے گا۔ سوہا نے مسکراتے ہوئے حدید سے تائید چاہی۔ حدید صحیح تھی، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے موم نے جب حدید بھائی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ہاسپٹل بھیجا تو میں نے پہلے ریسیپشن سے ان کا نام معلوم کیا، پھر پاپا کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں ہر طرح سے موم کا خیال رکھوں اور وہ جیسا کہیں ویسا کروں۔ انہوں نے مجھے حدید بھائی کے متعلق بتایا۔ پھر جب موم ان سے ملنے گئی تو وہاں ولید انکل بھی آ گئے تھے۔ ان کے سب سے مل کر وہ بہت ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ میں نے پاپا کو بتایا تو وہ بہت بے چین ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان کے پاس ہی سوؤں اور انہیں کوئی ٹیبلٹ دے دوں تاکہ وہ سو جائیں۔ اس رات پاپا نے موم سے بہت دیر بات کی، ممی سے بھی کروائی۔ موم بہت روئی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں آپ کو کہاں سے لے آؤں، میں اپنی موم کو ان کی زندگی کی بہت خوشی کے کیسے لا دوں، کوئی ترکیب سمجھ نہیں آتی تھی کہ آپ خود چلے آئے۔ میں نے اپنے شعور میں انہیں اس سے زیادہ خوش بھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی خوشی قائم رکھے، آمین۔ سدید نے مسکرا کر اس کے خوبصورت چہرے پر نظر ڈالی جو اس کی ماں کی محبت میں جگمگا رہا تھا۔ یاد رہے کہ مجھ سے تمہاری شادی بھی ان کی خوشی بلکہ بہت بڑی خوشی ہوگی، اسی لیے تو ہاں کی ہے۔ سلوا نے اسے چڑھایا پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بہت شکریہ میڈم، آپ نے ہم ماں بیٹے کا دل رکھ لیا۔ نہیں ویسے میں بھی تو یہی چاہتی تھی، ہاں کہ موم کو چھوڑ کر نہ جانا پڑے تو یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ اچھا صرف اس لیے؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سلوا نے ہلکا سا رخ موڑ لیا، بڑا مشکل تھا اس کی جگنوں کی طرح چمکتی آنکھوں میں دیکھنا۔ سدید کے ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ تھی۔ اچھا جی، خیر آپ کی مہربانی نوازش یہ بتا دوں کہ جب تک حدید بھائی کی ٹرانسفر نہیں ہو جاتی میں یوں ہی آیا کروں گا ویکینڈ پر، مس تو کرو گی نا؟ نہیں۔ منفی میں سر ہلاتی آگے بڑھ گئی اور مسکراتے ہوئے خوشیاں بہار کے پھولوں کی طرح اپنے ارد گرد بکھرتے دیکھنے لگا۔ سب خوشیاں آتی ہیں تو پچھلے سارے دکھ پریشانیاں بھول جاتی ہیں، اس کا نام زندگی ہے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ ختم۔ یہ ایک شارٹ سی سٹوری تھی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کچھ آپ لوگوں کو اس پہ اعتراض ہو شاید اس کے معاف کرنے پہ، لیکن اللہ تعالیٰ دو لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے، ایک وہ جو معاف کرتے ہیں اور ایک وہ جو انصاف کرتے ہیں، تو شاید اس لیے انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، اس نے اس کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ لیکن ان سب میں نہیں، جب ہیرو بہت زیادہ تشدد کرنے کے بعد معافی مانگے کہ مجھے تم سے پیار ہے، مجھے اس میں دقت نہیں ہوتی کہ وہ معافی مانگ رہا ہے، دقت اس میں ہوتی ہے کہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تم سے پیار ہے۔ جب آپ اتنا زیادہ تشدد کرتے ہیں تو اس کے بعد کون سا پیار؟ خیر، ناول میں زیادہ نہیں بولی،
بہت سے ریڈر کہہ رہے تھے تو ان کی فرمائش پوری کر دی میں نے، اور اینڈ پہ ریویو دے رہی ہوں، تو امید ہے کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔